नसली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अबरार अहमद संधू है और मैंने कादियानियत क्यों छोड़ी प्रोग्राम को लेकर चल रहा हूँ और आज उसकी एक नई किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंतहाई तवज्जो के साथ जब भी आप ये प्रोग्राम देख रहे हों तो मेरी दरख्वास्त है कि फर्स्ट एपिसोड से देखना शुरू करना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह, ताकि आपको समझ आए, क्योंकि मैं ए से शुरू कर रहा हूँ और जेड तक जाऊँगा एक तरीके के साथ। बहरहाल आज की जो किस्त है, जो एपिसोड है, इंतहाई दिलचस्प है उन लोगों के लिए जो मिर्ज़ा साहब की शख्सियत को जानना चाहते हैं। आज का टॉपिक शायद कुछ अहमदियों को, कुछ कादियानियों को बुरा लगे, लेकिन मैं किसी भी मौलवी की किताब से उठा के कुछ बयान नहीं करूँगा। जो भी बयान करूँगा जमाते अहमदिया की किताबों से ही करूँगा। आज का टॉपिक है, क्या मिर्ज़ा साहब गैर महरम औरतों से पाँव दबवाते थे, उनके साथ हंसते खेलते थे, उनके साथ एक कमरे में बैठते थे, जो कि किसी भी तालिब इल्म, जो इस्लाम का तालिब इल्म है, नया से नया, छोटे से छोटा, उसको भी पता है कि गैर महरम औरतों के साथ बैठना, बातें करना, छूना तो बड़ी दूर की बात है, बैठना, बातें करना भी मना किया गया है। कुरान पाक की रूह से, हदीस मुबारक की रूह से, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से। इससे पहले कि मैं मिर्ज़ा साहब की किताबों से या जमात अहमदिया की किताबों से हवाला जात मिर्ज़ा साहब की शख्सियत के बारे में पेश करूं, मैं चाहता हूं कि मैं कुरान पाक से कुछ आयात पेश करूं कि महरम के साथ आपने किस तरीके से रहना है, कौन कौन आपका महरम है, कौन कौन आपका महरम नहीं है। तो जो कुरान पाक हद बंदी लगाता है वो आपके सामने मैं पेश करता हूँ इंतहाई तवज्जो के साथ। अहमदी दोस्त दूसरे सारे काम छोड़ दें और इंतहाई तवज्जो के साथ जो मैं बताऊं कुरान और हदीस के हवाले वो भी देखें, ठीक है कि नहीं। उसके बाद जमात अहमदिया की किताबों को जो पेश करूंगा, जो पेज नंबर पेश करूंगा, जो हवाले पेश करूंगा, वो भी आपने रीचेक कर रहे हैं। नहीं जी, सबसे पहले मैं औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सूरा नूर आयत नंबर 30 का तर्जमा बयान करता हूँ, इंतहाई तवज्जो के साथ सुनना है। ये मैं कुछ असूल बयान करूँगा, उस पर फिर मिर्ज़ा साहब को हमने परखना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी नज़रें नीचे रखा करें। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है और जो काम ये करते हैं खुदा उनसे खबरदार है। सूरा नूर आयत 30 में मोमिनों को कहा गया है, मुसलमानों को कहा गया है कि अपनी नज़रें नीचे रखनी है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी है। आगे आ जाएं, सूरत अल-नूर आयत नंबर 31 आ जाएं। ये मैं पढ़ता हूँ
یہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، یہ جدھر سے پیلے رنگ سے مارک کیا ہے ادھر سے میں پڑھنا سٹارٹ کروں گا۔ اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹیوں اور خاوند کے بیٹوں اور بائیوں اور بتیجوں اور بانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان حدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور مومنوں، سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ یہ قرآن پاک نے احکامات بتائے ہیں کہ کون آپ کے لیے محرم ہے اور کون آپ کے لیے غیر محرم۔ اس پہ مرزا صاحب کو پرکھنا ہے۔ آگے جانے سے پہلے میں آپ کو حدیث مبارک پیش کرتا ہوں۔ ایک صحیح البخاری حدیث نمبر 6612، آپ گوگل پہ لکھیں گے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ اسلام 360 پہ لکھیں گے، جدھر حدیث نمبر لکھتے ہیں وہاں آپ نے لکھنا ہے 6612، آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ لکھ دیا ہے جس سے لا محالہ گزرنا ہے، پس آنکھ کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے، زباں کا زنا غیر محرم سے گفتگو کرنا ہے، دل کا زنا خواہش اور شہوت ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اسے جٹلا دیتی ہے۔ یعنی جو مومن ہے وہ اپنی آنکھ کو بھی صاف رکھے گا غیر محرم سے، زبان کو بھی، دل کو بھی، اپنی خواہشات اور شہوت سے اپنے آپ کو بچائے گا، مطلب زنا کی خواہشوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ نامحرم کو چھونے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آپ کے سامنے حوالہ آ چکا ہے۔ الطبرانی الکبیر 486، صحیح الجامعہ 5045، ہیڈنگ ہے نامحرم کو چھونا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہتے ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ یعنی اتنی سختی سے منع ہے کسی نامحرم کو چھونا۔ سر میں اگر کوئی کیل کسی کی ٹھوکے تو بندے کی جان چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے کہ تمہاری جان چلی جائے، کوئی کیل ٹھونک دے، یہ بہتر ہے کہ اس کے علاوہ کہ اگر تم کسی نامحرم کو چھوؤ، اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤ اگر اس کی تشریح کی جائے۔ آگے چلتے ہیں، ادھر توجہ کے ساتھ، جب میں آگے حوالے پیش کروں گا اس پر کچھ قادیانی کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ تو جی بیعت کرنے آتے تھیں مرزا صاحب کے پاس، عورتیں ان کو چھوتے تھے، ویسے تو کبھی نہیں چھوا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے کتابیں تو پڑھی نہیں تو پتہ کیسے ہو۔ لیکن ہم کھول کھول کے بیان کریں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اور مومن کا کام ہے کہ جو رستوں سے بٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو انہی کی کتابوں سے کھول کھول کے بیان کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، صحیح البخاری حدیث کا نمبر میں پہلے پیش کر دوں، صحیح البخاری حدیث نمبر 2713، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا
کہ ان عورتوں میں سے جو اس شرط کا قرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زبان سے بیعت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے بیعت کرتے تھے۔ قسم اللہ کی، بیعت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے کسی بھی عورت کے ہاتھ کو کبھی نہیں چھوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے بیعت لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ ہے جی نبی اللہ کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، کہ جب بھی کوئی عورت آتی اسلام قبول کرتی، کبھی بھی نہ ہی ہاتھ کو نہ ہی کہیں اور کبھی بھی اللہ کے نبی نے ان کو چھوا نہیں، زبانی بس بیعت کرتے تھے، عہد دہراتے تھے، اور وہ چلی جایا کرتی تھی۔ سب سے پہلے میں نے قرآن پاک پیش کیا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ غیر محرموں سے بچنا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کی۔ اب انہی اصولوں پہ جو قرآن پاک نے بیان کیے اور جو حدیث مبارک میں اللہ کے نبی کی سنت ہمارے سامنے آئی کہ غیر محرم عورت سے بالکل مصافحہ نہیں کرنا، چاہے وہ مسلمان ہونے کے لیے بھی آئے پھر بھی مصافحہ نہیں کرنا۔ اس پر پرکھتے ہیں مرزا صاحب کو، جو خود کو کہتے ہیں کہ میں نبی اللہ ہوں، میں امام مہدی ہوں، میں سیکنڈ کمنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں۔ استغفر اللہ، نقل کفر نباشت۔ توجہ، احمدی دوست نزدیک ہو جائیں، نڑے ہو جاؤ، کیونکہ جڑا تے پہلی باری پہ سنتا ہے وہ تے پیراں تھلوں زمیناں نکل جانیاں نے۔ اس لیے توجہ کے ساتھ سنیں۔ پہلا حوالہ ہے سیرت المہدی حصہ پنجم، صفحہ نمبر 285، 1508 نمبر روایت ہے۔ یہ ہر روایت کی کوئی نہ کوئی نمبر ہے، اگر آپ کو نہ ملے آپ نے یہ 1508 روایت نمبر پہ جا کے دیکھنا ہے۔ لکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ عصمت بیگم صاحبہ عرف زمانی اہلیہ حکیم محمد زمان صاحب نے بواسطہ مکرمہ محترمہ مراد خاتون صاحبہ والدہ حلیفہ صلاح الدین صاحب بذریعہ تحریر بیان کیا ہے کہ ایک روز حضور سوئے ہوئے تھے۔ ایک روز حضور یعنی مرزا صاحب کی بات ہو رہی ہے، یہ اپنی روایت بیان کر رہی ہے محترمہ عصمت بیگم صاحبہ۔ اور یہ کتاب کنہوں نے لکھی ہے؟ یہ مرزا صاحب کے بیٹے نے، بشیر احمد ایم اے صاحب نے، جن کو مرزا صاحب نے الہامی لقب دیا تھا کہ وہ قمر الانبیاء ہے، یعنی نبیوں کے وہ چاند ہیں۔ اس انسان نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے۔ اچھا، کہ ایک روز حضور سوئے ہوئے تھے اور میں پیر کی طرف فرش پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ پیر دبا رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ پیر کی طرف فرش پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ پیر دبا رہی تھی۔ حضور کے پیر مبارک کا انگوٹھا ہل رہا تھا، اتنے میں اماں جان آ گئیں۔ اماں جان کون؟ نصرت جہاں بیگم صاحبہ، جو مرزا صاحب کی دوسری بیوی تھیں، پہلی کو تو انہوں نے طلاق دے دی تھی، رحمت بی بی کو۔ اتنے میں اماں جان آئیں اور حضور کو آواز دی کہ سنتے ہو؟ حضور کی آنکھ کھل گئی۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھ کو جگا دیا، الہام ہو رہا تھا، کیا پتہ
زمانی کے لیے ہو رہا تھا اس کا بھلا ہو جاتا۔ اچھا، اتوں دی لت کراہڑی پنجابی دا ایک محاورہ ہے، چوپڑیاں تے نالے دو دو۔ ایک تو قرآن کے مخالف گئے، پاؤں دبوا رہے ہیں زمانی سے، اور جب بیوی نے آ کے اٹھایا تو اس کو کہتے ہیں کہ کیا کر دیا تم نے، مجھے جگا دیا، ابھی تو مجھے الہام ہو رہا تھا، زمانی جو پاؤں دبا رہی تھی اس کے لیے شاید اس کا کوئی بلا ہو جاتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آگے چلتے ہیں، اگلے حوالے پہ چلتے ہیں۔ ابھی تو شروعات ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ قادیانی دوست، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، ابھی تو شروعات ہے، مربی صاحب روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ سیرت المہدی صفحہ نمبر 281، حصہ پنجم، روایت نمبر ہے 1501۔ ہمیشہ روایت نمبر یاد رکھنی ہے، 1501۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ رسول بی بی صاحبہ اہلیہ حافظ حامد علی صاحب، آگے جدھر پیلا نشان ہے ادھر سے میں پڑھتا ہوں۔ بذریعہ تحریر کیا کہ میں اور رسول بی بی صاحبہ اہلیہ حور بابو شاہ دین ہم دونوں رات کو حضور کے پیر دبایا کرتے تھے۔ لو جی، دو بیویاں مرزا صاحب دے پیر دباندیاں ہیں۔ ایک دن حضور نے فرمایا کہ جب مجھے الہام ہونے لگے تو مجھے جگا دیا کرو۔ حضور کو الہام ہونا شروع ہوا تو وہ کہتی تھی کہ تو جگا، اور میں کہتی تھی تم جگاؤ۔ آخر میں نے کہا کہ حضور کا حکم ہے، اگر نہ جگایا تو گناہ ہوگا۔ ہم نے جگا دیا۔ ایسے برین واش کیتا ہی مرزا صاحب نے اپنی مریدنیوں کو کہ ان کو لگتا تھا کہ الہام ہو رہا ہے کہ ہم نہ جگائیں گے تو گناہ ہوگا، حالانکہ کاش قرآن و حدیث پڑھا ہوتا، یہ نہیں پتہ غیر محرم کے پاؤں دبانا یہ گناہ ہے۔ وہ سویا ہے آدھی رات کمرے میں اور تم اس کے پاؤں دبا رہی ہو، شرم کا مقام ہے۔ ہم نے جگا دیا۔ حضور نے دریافت کیا تم نے کچھ سنا ہے یا تم کو کچھ معلوم ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ قلم دوات حضور کے سرانے تھی، حضور نے لکھ لیا۔ فرمایا کہ اب میں پہلے وقت تم کو ہی پہرے پر رکھوں گا، تم کو ہی پہرے پر رکھا کروں گا۔ 12-1 بجے الہام ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم تھا کہ جب حضور کو الہام ہونے لگتا تھا تو حضور کو عموماً سردی محسوس ہوتی تھی، جس سے کچھ کپ کپی ہو جاتی تھی، اور حضور کچھ گنگنایا بھی کرتے تھے۔ واہ 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 واہ، کیا الہام ہے۔ عورتیں نامحرم جوان عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، پہرے پہ رکھا گیا ہے کہ جب میں گنگناؤں، خواب میں بڑبڑاؤں تو مجھے جگا دینا، کیونکہ تب مجھے الہام ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر کچھ سمجھ آئے تو میں اٹھوں تو مجھے بتانا۔ احمدی دوستو، یہ قرآن پاک کے جو میں نے سب سے پہلے آیات پیش کی ان کے بالکل مخالف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آنکھ کا بھی زنا ہے، دل کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ٹانگیں دبوائی جا رہی ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ کہ میں نبی اللہ ہوں، کہ میرے سے بہتر قرآن پاک کوئی نہیں سمجھتا، جو میں بتاؤں گا وہی قرآن پاک ہوگا، جو میں تشریح بتاؤں گا وہی قرآن پاک ہوگا۔ حرکتیں کیا ہیں؟ عورتیں پاؤں دبوا رہی ہیں۔ یہ جب میں نے پہلی دفعہ کسی عالم صاحب سے سنا تو مجھے پتہ تھا، میں دل میں کیا سوچ رہا تھا بتاتا ہوں، انٹرسٹنگ بات ہے۔ میں سوچا بڑا ہی وڈا جھوٹا ہے بھائی مولوی، بڑا ہی وڈا جھوٹا ہے، یہ بھی کدی ہو سکتا ہے۔ ساڈے باجداد پاگل سن، انہاں نہیں پڑھیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اپنا کرم کیا،
اپنی رحمتیں نازل کیں، تو جب میں نے خود کتاب کھولی اسی مولوی کا دیا ہوا حوالہ، تو پتہ چلا کہ مولوی سچا ہے، میں جھوٹا ہوں، مرزا صاحب جھوٹے ہیں، میرے آباء و اجداد جھوٹے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا۔ مولوی سچا ہے، قرآن پاک کی جو آیت پیش کر رہا ہے وہ سچا ہے۔ آگے چلتے ہیں احمدی دوستو، ایک نیا حوالہ، مشکل بہت پڑے گی، برابر کی چوٹ ہے، آئینہ دیکھیے گا ذرا دیکھ بھال کے۔ سیرت المہدی صفحہ نمبر 722 حصہ سوئم، روایت نمبر 780، یہ کبھی بھی نہیں بولنی، روایت نمبر 780۔ جب بھی نیا ایڈیشن آئے گا صفحہ چینج ہو جاتا ہے لیکن روایت سیم رہتی ہے، ڈھونڈنے کا طریقہ یہ ہے۔ روایت نمبر 780 آپ کے سامنے سکرین پہ آ چکی ہوگی۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین، یعنی یہ ادھر مرزا صاحب کی جو بیوی تھیں نصرت جہاں بیگم صاحبہ، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حضرت ام المومنین نے ایک دن سنایا کہ حضرت صاحب کے ہاں ایک بوڑھی ملازمہ مسمات بانو تھیں، وہ ایک رات جب کہ خوب سردی پڑ رہی تھی حضور کو دبانے بیٹھی۔ تو ملازمہ بوڑھی تھی تو مرزا صاحب بھی بوڑھے ہی تھے، وہ کب جوان تھے، وہ کیا 20 سال کے تھے۔ وہ ایک رات جب کہ خوب سردی پڑ رہی تھی حضور کو دبانے بیٹھی، چونکہ وہ لحاف کے اوپر سے دباتی تھی اس لیے اسے یہ پتہ نہ لگا کہ جس چیز کو میں دبا رہی ہوں وہ حضور کی ٹانگیں نہیں بلکہ پلنگ کی پٹی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا، بانو آج بڑی سردی ہے۔ بانو کہنے لگی، ہاں، بانو صاحبہ آگے پنجابی میں کہتی ہیں، ہاں جی تدے تے تواڈی لتاں لکڑی وانگر ہوئیاں نے۔ اچھا، کہتی ہے بانو صاحبہ کیا کہتی ہیں تائیں تے، اسی لیے آپ کی ٹانگیں لکڑیوں کی طرح ہوئی ہیں، حالانکہ وہ پلنگ کی مرزا صاحب کی ٹانگوں کی جگہ وہ جو بیڈ کی پٹی ہوتی ہے پلنگ کی اس کو دبا رہی تھی۔ یعنی جی ہاں، جبھی تو آج آپ کی لاتیں لکڑی کی طرح سخت ہو رہی ہیں۔ اکثر عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب نے جو بانوں کی سردی کی طرف توجہ دلائی تو اس میں غالباً یہ جتانا مقصود تھا کہ آج شاید سردی کی شدت کی وجہ سے تمہاری حس کمزور ہو رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں لگا کہ کس چیز کو دبا رہی ہوں، مگر اس کے سامنے سے اور ہی لطیفہ کر دیا۔ نیچے لکھا ہے جی کہ بانو مذکورہ قادیان کے ایک قریب کے گاؤں بصرہ کی رہنے والی تھیں اور اپنے ماحول کے لحاظ سے اچھی مخلصہ اور دیندار تھیں، جی بہت مخلصہ تھیں۔ آدھی رات کو غیر محرم کی ٹانگوں کو دبا رہی تھیں، بہت دیندار تھیں۔ کون سا دین، کس کا دین نام رکھا ہے؟ جاہلو، شرم نہیں آتی؟ قرآن کے مخالف جاتے ہو، غیر محرم عورتوں سے پاؤں دبواتے ہو، جسم دبواتے ہو۔ بہت اچھی دیندار تھی، جس طرح کہ تم دیندار، اسی طرح کی ملازمہ بیچاری دیندار، وہ تو سادی تھی۔ آگے چلتے ہیں، روایت نمبر وہی کتاب ہے جی، سیرت المہدی alislam.org پہ جانا ہے، سیرت المہدی لکھنا ہے، یا پھر جب آپ نکالیں گے کتب میں سے جو ہوں گے بشیر الدین ایم اے صاحب، بشیر احمد ایم اے صاحب، پہلے تو ان کے بیٹے کا نام مرزا صاحب کے نام ہے بشیر الدین محمود احمد صاحب جو پہلے خلیفہ تھے، یہ دوسرے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے بشیر احمد ایم اے صاحب۔ آگے یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، جب سیرت المہدی اس پہ کلک کریں گے، حصہ سوئم، روایت نمبر 786، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی رسول بی بی صاحبہ بیوہ حافظ حامد علی صاحب مرحوم نے واسطہ مولوی عبدالرحمن صاحب جٹ مولوی فاضل مجھ سے بیان کیا کہ ایک زمانہ میں حضرت مسیح یعنی مرزا صاحب کے وقت میں میں اور اہلیہ بابو شاہ دین رات کو پہرا دیتی تھیں۔ یہ جی 2 بیبیاں، یہ بھی ہیں 2 عورتیں، اور حضرت صاحب نے فرمایا ہوا تھا کہ اگر میں سوتے ہوئے میں کوئی بات کیا کروں تو مجھے جگا دینا۔
ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نے آپ کی زبان پر کوئی الفاظ جاری ہوتے سنے اور آپ کو جگا دیا۔ اس وقت رات کے 12 بجے تھے۔ ان ایام میں عام طور پر پہرا پر مائی فوجو منشیانی، اہلیہ منشی محمد دین گجرانوالا اور اہلیہ بابو شاہدین ہوتی تھیں۔ لو جی، پتہ نہیں کون کون بیچاری ہوتی تھی، سیدھے سادے لوگ تھے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا حوالہ سیرت المہدی، روایت نمبر 847۔ میرے گھر سے یعنی والدہ عزیز مظفر احمد نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح عموماً گرم پانی سے طہارت فرمایا کرتے تھے اور ٹھنڈے پانی کو استعمال نہ کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے کسی خادمہ سے فرمایا کہ آپ کے لیے پہانہ میں لوٹا رکھ دے۔ اس نے غلطی سے تیز گرم پانی کا لوٹا رکھ دیا۔ جب حضرت مسیح یعنی مرزا صاحب فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ لوٹا کس نے رکھا تھا۔ جب بتایا گیا کہ فلاں خادمہ نے رکھا تو آپ نے اسے بلوایا، اسپیشل بلوایا اور اسے اپنا ہاتھ آگے کرنے کو کہا۔ پھر اس کے ہاتھ پر آپ نے اس لوٹے کا بچا ہوا پانی بہا دیا تاکہ اسے احساس ہو کہ یہ پانی اتنا گرم ہے کہ طہارت میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس کے سوا آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اور کیا کہنا تھا؟ وہ بیچاری پانی گرم کر کے دے کے گئی تو آپ مکس کر لیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ۔ لیکن الٹا مرزا صاحب نے اتنا غصہ آیا، پتہ نہیں مرزا صاحب کا کیا جل گیا، ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ اس بیچاری ملازمہ کو جو تنہا پہ رکھی ہوئی تھی، وہ آئی اس کو سزا دینے کے لیے، اس کے ہاتھ پہ گرم پانی پھینکا۔ تو میرے خیال میں اگر ہمارے گھر میں کوئی ملازمہ ہو، جیسے بہت سے گھروں میں آنٹیاں کام کرتی ہیں، تو اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو کوئی بھی شریف النفس انسان اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ اس کے ہاتھ کو جلانے کی کوشش کرے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ میں نبی اللہ ہوں۔ حرکتیں کیا ہیں؟ 2 2 4 4 1 1، کبھی کوئی دبا رہی ہے، کبھی کوئی سلوا رہی ہے، عجیب حرکتیں۔ آگے چلتے ہیں۔ روایت نمبر 1350، سیرت المہدی 1350، روایت نمبر۔ برکت بی بی صاحبہ اہلیہ حکیم مولوی رحیم بخش صاحب مرحوم ساکنہ تلونڈی نے بواسطہ لجنہ امان اللہ قادیان بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دن آپ یعنی مرزا صاحب کی بات ہو رہی ہے، آپ لیٹے ہوئے تھے اور میں پیر دبا رہی تھی۔ لو جی، یہ بھی پاؤں دبا رہی تھی، یہ بھی پیر دبا رہی تھی مرزا صاحب کے اور میں پیر دبا رہی تھی۔ کئی طرح کے پھل، لیچیاں، کیلے، انجیر اور خربوزوں میں سے آپ نے مجھے بہت سے دیے۔ میں نے ان کو بہت سنبھال کر رکھا کہ یہ بابرکت پھل ہیں، ان کو میں گھر لے جاؤں گی تاکہ سب کو تھوڑا تھوڑا تبرک کے دوں۔ جب میں جانے لگی تو حضور یعنی مرزا صاحب نے اماں جان یعنی مرزا صاحب کی بیوی، جب میں جانے لگی حضور نے اماں جان کو فرمایا کہ برکت کو دائی برنم دے دو، اس کے رحم میں درد ہے۔ یہ مجھے یاد نہیں کہ کس نے دعا لا کر دی۔ حضور نے 10 قطرے ڈال کر بتایا کہ 10 قطرے روز صبح کو پیا کرو۔ میں گھر جا کر پیتی رہی۔ مرزا صاحب حکیم بھی تھے نا، تو یہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ مرزا صاحب نے اس خادمہ برکت بی بی کی رحم میں جو تکلیف تھی اس کے لیے دعا دی اور قطرے دیے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں نا، ایک مثال ہے، مجھے ایک کہاوت یاد آ گئی کہ نیم حکیم خطرہ جان تو نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو مرزا صاحب پہ یہ دونوں باتیں اترتی تھیں کہ یہ بھی نیم ملا تھے، غیر محرم عورتوں کے ساتھ کمرے میں اکیلے رہتے، پاؤں دبواتے، جو ہمارے سامنے یہ مرزا صاحب کی کتب سے
جماعت احمدیہ کی کتب سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے یہ اللہ جانے، اور اللہ کا کام اللہ بہتر جانتا ہے، دلوں کے حال، غیب کے حال۔ لیکن جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ تو بہت ہی جماعت احمدیہ کے لیے شرمندگی کا مقام ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ 1351 روایت نمبر، برکت بی بی اہلیہ حکیم مولوی رحیم بخش صاحب مرحوم، یہ نچلے صفحے پہ جو پیلے رنگ سے ہے مارک کیا ہوا 215 نمبر صفحہ، ادھر سے میں پڑھنا سٹارٹ کرتا ہوں۔ دوا پینے کے بعد مجھے حمل ہو گیا تھا جس کا مجھے علم نہ تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور 2 اور عورتیں بیٹھی ہیں کہ مجھے حیض آ گیا۔ میں گھبرائی اور تعبیر نامہ دیکھا، اس میں یہ تعبیر لکھی تھی کہ جو عورت اپنے آپ کو حیضہ دیکھے وہ کوئی گناہ کرتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت رنج ہوا۔ میں نفل پڑھتی اور توبہ استغفار کرتی اور خدا سے عرض کرتی، یا اللہ مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے یا ہونے والا ہے تو مجھے اپنے فضل سے بچا۔ اور قادیان آئی حضور کے پاؤں دبا رہی تھی کہ میں نے عرض کی، حضور مجھے ایک ایسی ہوا بائی ہے جس کو میں حضور کی خدمت میں پیش کرنے سے شرم محسوس کرتی ہوں، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حضور تو خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ آپ سے نہ عرض کروں گی تو کس کے آگے بیان کروں گی؟ پھر میں نے حضور کی خدمت میں وہ خواب بیان کی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ کتاب جو سامنے رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ۔ میں لے آئی۔ آپ نے کتاب کھول کر دیکھا اور بتایا کہ جو عورت ایسا خواب دیکھے تو اگر وہ حاملہ ہے تو لڑکا پیدا ہوگا، اگر حاملہ نہیں تو حمل ہو جائے گا۔ میں نے عرض کی، مجھے حضور کی دعا اور دعا سے حمل ہے۔ آپ نے فرمایا اب انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا۔ یہ ڈیٹیلیں تھیں۔ آپ کی تعبیر بھی کی، کب کیسے کی؟ کتابوں سے دیکھ کے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ سیرت المہدی روایت نمبر 688 ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ڈاکٹر نور محمد صاحب لاہوری کی ایک بیوی ڈاکٹرنی کے نام سے مشہور تھی۔ وہ مدتوں قادیان آ کر حضور کے مکان میں رہی اور حضور کی خدمت کرتی تھی۔ اس بیچاری کو سل کی بیماری تھی۔ جب وہ فوت ہو گئی تو اس کا دوپٹہ حضرت صاحب نے دعا کے لیے یاد دہانی کے لیے بیت الدعا کی کھڑکی کی ایک آہنی سلاخ سے بنوا دیا۔ لو جی، ڈاکٹرانی بیچاری مر گئی جب، تو مرزا صاحب کو اتنی پیاری تھی کہ اس کا دوپٹہ بیت الدعا، امید ہے یہ کوئی عبادت گاہ ہوگی، اس کی کھڑکی سے بندوا دیا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ ڈاکٹرنی مرحومہ بہت مخلصہ تھیں۔ ہاں جی، بہت مخلصہ تھیں، جڑی پیر دباندی بہت ہی مخلصہ تھیں، اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کا اخلاص بھی ترقی کر گیا تھا۔ ہاں جی، ان کے بندے کا بھی۔ آگے چلتے ہیں۔ میں اس پہ حاشیے چڑھانے چاہوں تو بہت چڑھا سکتا ہوں، لیکن مقصد احمدیوں کا، قادیانیوں کا دل دکھانا نہیں، مقصد ان کو حق بتانا ہے۔ میری طرف سے جس سے چاہو جا کے پاؤں دبواؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم دعویٰ کرو کہ میں نبی اللہ ہوں، قرآن پاک کو جو میں سمجھتا ہوں وہی حرف آخر ہے، تو پھر قرآن پاک کی آیت کے مخالف کیوں چل رہے ہو؟ تو تضاد آ گیا نا۔ آگے چلتے ہیں۔ سیرت المہدی وہی کتاب ہے، روایت نمبر 910 صفحہ نمبر 799۔ ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ مجھ سے میری لڑکی زینب بیگم نے بیان کیا کہ میں 3 ماہ کے قریب حضرت اقدس کی خدمت میں رہی ہوں۔ گرمی میں پنکھا اور حضرت اسی طرح کی خدمت کرتی تھی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ نصف رات یا اس سے زیادہ مجھ کو پنکھا ہلاتے گزر جاتی تھی۔ یہ نوجوان لڑکی تھی۔ مجھ کو اسی اثناء میں کسی قسم کی تھکان و تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ خوشی سے دل بھر جاتا تھا۔ وہی ٹپیکل ڈبہ پیر جس طرح ہوتے ہیں دوستو، آئے دن ہم خبروں میں دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی ادھر کچھ ڈبہ پیر ہوتے ہیں بشرم لوگ۔ کچھ ہندوؤں میں دیکھ لیں جو پنڈت ہیں، جیسے وہ رام رحیم پکڑا گیا ہے،
नौसरबाज इंडिया के अंदर। उसके अलावा और बहुत से पखंडी बाबा हैं उनके, हिंदुओं के, इसी तरह सिखों में भी हैं, पादरियों में भी हैं, जो अपने परवरदिगार के नाम पे आम मरीदों का जिस्म का भी इस्तेहसाल करते हैं, उनकी दौलत का भी इस्तेहसाल करते हैं। तो ये जवान लड़की बेचारी को यही लग रहा था कि मैं पंखे हिला रही हूँ, बड़ा नेकी का काम कर रही हूँ। इसको बेचारी को नहीं पता था कि कुरान पाक में क्या लिखा है कि औरत किसी गैर महरम के सामने जाए तो ये गुनाह है, और उसको पंखा और उसके पाँव दबाना ये तो बड़ी दूर की बात है। बसा औक़ात ऐसा होता कि निसफ़ रात, आधी रात या उससे ज़्यादा मुझको पंखा हिलाते गुजर जाती थी। मुझको इसी असना में किसी किस्म की थकान व तकलीफ़ महसूस नहीं होती थी, बल्कि खुशी से दिल भर जाता था। 2 दफ़ा ऐसा मौका आया कि इशा की नमाज से लेकर सुबह की अज़ान तक मुझे सारी रात खिदमत करने का मौका मिला। मुझे ये नहीं समझ आती कि मिर्ज़ा साहब की बीवी उनको ऐसे इजाज़त कैसे दे दिया करती थी। मुझे सारी रात खिदमत करने का मौका मिला, फिर भी इस हालत में मुझको ना नींद, ना गनूदगी और ना थकान मालूम हुई, बल्कि खुशी और सरूर पैदा होता था। वाह जी वाह। इसी तरह जब मुबारक अहमद साहब बीमार हुए तो मुझको उनकी खिदमत के लिए भी इसी तरह की रातें गुजारने पड़ी। तो हुजूर ने फरमाया कि ज़ैनब इस कदर खिदमत करती है कि हमें इससे शर्मिंदा होना पड़ता है, और आप कई दफ़ा अपना तबरक भी मुझे दिया करते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस की बात है कि गैर महरम औरतों को किस तरह ब्रेन वाश करके अपने पाँव दबवाया जाते थे मिर्ज़ा साहब की तरफ से। आगे चलते हैं। सीरतुल महदी सफ़ा नंबर 312 हिस्सा पंजम, रवायत नंबर है 1568 1568। सफ़िया बेगम बिनते मौलवी अब्दुल कादिर साहिब मरहूम लुधियानवी हाल मौलमा नुसरत गर्ल्स हाई स्कूल कादिया ने बज़रिया तहरीर मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा हुजूर अक़दस हज़रत मसीह, ये मिर्ज़ा साहब की बात हो रही है, ने नीचे बरांडे के अंदर जहाँ एक कमरे में आजकल बावर्ची खाना पकाता है, पलंग पर लेटे हुए थे। मुझे फरमाया सर दबाओ। हाँ जी, कौन फरमा रहा है? सफ़िया बेगम साहिबा बिनते मौलवी अब्दुल कादिर साहिब। मुझे फरमाया सर दबाओ, सर दबाओ। आप दबवाते नहीं थे, बल्कि एक तरफ अंगूठे दूसरी तरफ उंगलियों से सतवाते थे, यानी जैसे जो करते हैं ना मसाज, उस तरह। मैं बहुत देर तक इसी तरह सर दबाती रही। मुझे सर दबाती को फरमाने लगे, किसी दिन तुमको बहुत फ़ख्र होगा कि मैंने मसीह मौद का सर दबाया था। वाह जी वाह, बड़ा ही फ़ख्र होगा। ये कलमे हज़रत के मुझे ऐसे याद हैं जैसे अब फरमाते हैं, अफसोस उस वक़्त कुछ कदर ना की, अब पछताने से क्या हो सकता है। अच्छा, वाह जी वाह, क्या बात है। वो बेचारी को लगता है कि पता नहीं वाकई मैं हज़रत मसीह को दबा रही हूँ। मिर्ज़ा साहब क्या करते थे? सर दबवाते थे। कहते थे ज़ोर से नहीं, आराम आराम से सतवाते थे। वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल कुरान पाक के मुखालिफ एक नई शरीयत मिर्ज़ा साहब अपने मरीदों के सामने पेश कर रहे थे। ये जो मरीदनी थी सब के सामने, ज़ाहिर है किसी न किसी कोई ना कोई बात तो पेश की होगी। मिर्ज़ा साहब का दावा भी है कि मैं शरीयती नबी हूँ, तो एक नई शरीयत पेश कर दी ना कि गैर मुहर्रम को टच कर सकते हैं, उसको दबवा सकते हैं। इधर मेरा सवाल है कि कितने कादियानी दोस्त मिर्ज़ा साहब की इस सुन्नत पे अमल करते हुए अपनी मुलाजमा या गैर महरम औरतों से दबवाते हैं, सतवाते हैं, और रात रात उनको कमरे में रखते हैं, पंखा जलवाते हैं। हवाला जात तो और भी बहुत से हैं, लेकिन मैंने मेन जो इकट्ठे किए थे वो आपको दिखा दिए हैं। मिर्ज़ा साहब का चेहरा जो है औरतों को लेके, जो मिर्ज़ा साहब का चेहरा है वो मकसद था दिखाना। अच्छा, सूरह नूर आयत नंबर 30, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक दफ़ा मैं फिर एंड पे सुनाना चाहूँगा ताकि कोई अहमदी, कोई कादियानी ये गिला ना करे कि ये ज़्यादती करता है, कि मिर्ज़ा साहब ने तो औरतों से पाँव दबवा कर कोई गलत काम नहीं किया।
قرآن کے بالکل بھی مخالف نہیں گئے۔ پھر ایک دفعہ بیان کر دیتا ہوں، سورہ نور آیت 30، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جی میں جس طرح محمد رسول اللہ کی پیروی کی، ان کی اتنی میں نے پیروی کی، ان کے نقش قدم پہ اتنا میں چلا، اس لیے مجھے نبوت عطا ہوئی۔ اس پر میں ایک قرآن پاک کی آیت پڑھوں گا، امید ہے احمدی دوست برا نہیں مانیں گے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے حاضر ہوں گا۔ ادھر میں ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ یہ جو میں پروگرام شروع کیا ہے، میں نے قادیانیت کیوں چھوڑی، یہ قسط با قسط میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن ایک شرط میری یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے فرسٹ ایپیسوڈ دیکھنی ہے، پھر سیکنڈ دیکھنی ہے، پھر تھرڈ، پھر ایسے آگے چلنا ہے، کیونکہ جب آپ درمیان میں سے دیکھیں گے تو آپ کو جو مرزا صاحب کی شخصیت کا بیک گراؤنڈ جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ فرسٹ ایپیسوڈ سے لے کے اینڈ تک جائیں، اور دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ کا کوئی قادیانی دوست ہے اس کے ساتھ یہ ضرور شیئر کریں، اور اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں نے قادیانیت کیوں چھوڑی۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔